माने हैं? दो माने, एक उर्फी एक इस्तिलाही। मंतिकी माना बयान नहीं किया। कहते युमकिनु अन युराद बिल हुक्म, मातिल का कौल युमकिनु अन युराद बिल हुक्म। कहते अल हुक्म युतलक फिल उर्फ, हुक्म का इतलाक उर्फ के अंदर किस चीज पर होता है? अला इस्नाद अमरिन इला आखिर, एक अमर की इस्नाद दूसरे अमर की तरफ, समझे? यानी निस्बत इसकी इजाब के जरिए से या सल्ब के जरिए से। इस्नाद का माना किससे किया? निस्बत से किया। निस्बत से किया। बात समझ में? जी। यानी मौजू और महमूल के दरमियान जो निस्बत होती है, समझे ना, वो या इजाबन होती है या सल्बन होती है। इसको मंतिकी हजरात निस्बत ताम्मा खबरी भी कहते हैं। क्या? तो निस्बत कहकर वो मुफरद से एहतिराज करते हैं। किसी से एतराज करते हैं? मुफरद की चारों किस्मों को उससे क्या कर देते हैं? खारिज कर देते हैं, जो तुमने तफसीर वगैरह में पढ़ी थी, समझे? कि लफ्ज का जुज न हो, जुज हो, मानादार न हो वगैरह। ताम्मा, क्या? ताम्मा। ताम्मा कहकर निस्बत नाकिसा गैर ताम्मा, मुरक्कब गैर मुफीद जिसको कहते हैं, उसकी 5 किस्मों से एतराज किया जाता है। उसकी 5 किस्मों से एतराज किया जाता है। मुरक्कब ज़ाती, तौसीफी, शकीली, सौती वगैरह, समझा? खबरी, क्या? खबरी कहकर जुमला इंशाइया की 10 किस्मों से एतराज किया जाता है, समझे? इस तरह तसव्वुर की 18 किस्में उधर चली गई। मजीद भी 9 किस्में हैं। बहरहाल वो मंतिक की बातें हैं, समझे ना? इस्नाद अमरिन इला आखरा ए निस्बतुहु बिल इजाब अव सल्ब, इस पे बात हो चुकी है, ठीक है? आगे मजीद फिर भी तशरीह करेगा इसकी। वो फी इस्तिलाहिल उसूल, पढ़ो इबारत आगे। बस ये दूसरा माना है हुक्म का, कि हुक्म का इतलाक जो है इस्तिलाह के अंदर, इस्तिलाह शरा में, इस्तिलाह उसूल फिक्र, पहला माना था उर्फ में, समझे ना? माना उर्फी, माना अवामी, और ये है इस्तिलाह शरा, इस्तिलाह उसूल फिक्र। वो नाम है अल्लाह ताला के खिताब। अकीमुस्सलात अल्लाह का खिताब, आतुज़ ज़कात ये अल्लाह ताला का खिताब है। ला तक़रबुज़्ज़िना अल्लाह ताला का खिताब है, समझे ना? अल मुतअल्लिक़ बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जिसका ताल्लुक किस चीज से होता है? बंदों के आमाल के साथ। वो ताल्लुक किस तरह होता है? बिल इक़्तिदाए, किसी चीज के करने या न करने का तकाजा होता है। वाजिब के करने का तकाजा है, हराम के न करने का तकाजा, हराम के न करने का तकाजा है, समझे? मकरूह तहरीमी के न करने का तकाजा, मकरूह तंज़ीही के भी न करने का तकाजा, मंदूब के करने का तकाजा है, सुन्नत के करने का तकाजा है, मुस्तहब के करने का तकाजा है, समझे? और जो मुबाह है अब तग़यीर, उसके न करने का तकाजा है न करने का तकाजा, बल्कि उसमें इख्तियार है। तो बिल इक़्तिज़ा में 5 चीजें आ गई। कितनी? 5 चीजें। 2 जानिबे फेल में और 3 जानिबे तर्क में। जानिबे फेल में क्या क्या चीजें? वाजिब और मंदूब, बस, समझे ना? और जानिबे तर्क में क्या क्या? और तख़यीर में मुबाह। ये 2 माने हो गए, ठीक है? आगे चलो।
پڑھو تیسرا معنی منطقی ہے. کیا ہے؟ منطقی معنی. منطقی معنی کیا ہے؟ ادراک. بس کیا؟ ادراک. معلوم کرنا. سمجھے نا؟ معلوم کرنا. وفی اصطلاح المنطقی اور منطقی اصطلاح کے اندر الحکم یطلق علی ادراک ان النسبۃ واقعۃ او لیست بواقعۃ. حکم کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس بات کا جاننا، معلوم کرنا کہ نسبت واقعہ ہے یا نسبت واقعہ نہیں ہے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، اس کو معلوم کرنا وہ یسمى تصدیقا. سمجھے نا؟ کیونکہ جب وقوع نسبت ہوگی یا لا وقوع نسبت ہوگی، سمجھے نا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تصدیق کہا جائے گا، تصور نہیں کہا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا. اور اوپر جو پہلا معنی عرفی تھا وہاں ادراک نہیں تھا. کیا تھا؟ اسناد تھا. یہاں کیا ہے معنی؟ ادراک ہے. فرق سمجھتے ہو؟ وَهُوَ لَيْسَ بِمُرَادٍ ہا ہونا. فوراً اس کی تردید بھی کرو. پڑھا گئے. بس اس عبارت کا مقصد کیا ہے؟ تیسرے معنی کی تردید. حکم کا جو تیسرا معنی منطقی ہے نا، یہاں پر وہ مراد بالکل بھی نہیں ہے. بس یہاں پر وہ مراد بالکل بھی نہیں، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. سمجھے؟ کہتا ہے کہ فقہ جو ہے وہ نام کس چیز کا ہے؟ مسائل کے جاننے کا ہے. کیا؟ مسائل کے جاننے کا. اور جب آپ نے حکم کا معنی ادراک سے کیا، ادراک نام ہے علم کا. بات سمجھ میں آئی؟ اور تعریف فقہ کے اندر العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ میں جب احکام کا لفظ آئے گا تو احکام جمع حکم کی ہے، تو علم کی جمع علوم لائیں گے وہاں پر، تو تکرار محض لازم آئے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وجہ سمجھی؟ پھر کہتا ہوں منطقی معنی وہ علم ہے. سمجھے نا؟ ادراک، علم، اذعان. سمجھ میں آیا؟ وہ یہاں مراد اس لیے نہیں ہے کہ اگر حکم کا وہی معنی ہم مراد لیں گے تو سامنے جو تعریف ہے فقہ کی جس کے اوپر بحث ہم کرتے آ رہے ہیں، وہ تعریف آپ نے یاد کر لی. الفقہ علم، العلم بالاحکام، یعنی الفقہ علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. اب فقہ نام ہے کس چیز کا؟ علم بالاحکام. یہ شروع کے دو لفظ میں رکھو، علم بالاحکام. اب علم بالاحکام، علم تو علم ہو گیا، بالاحکام حکم کا معنی پھر علم سے کیا، پھر احکام جمع کس کی ہے؟ حکم کی ہے. تو یہاں احکام کی مناسبت سے جمع کا لفظ علوم لگائیں گے، جمع کا ترجمہ جمع سے کریں گے. تو اب عبارت یوں ہو جائے گی العلم بالعلوم. سمجھے نا؟ تو تکرار محض لازم آئے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ معنی قطعا مراد نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی سمجھ میں وَهُوَ لَيْسَ بِمُرَادٍ ہا ہونا، وَهُوَ لَيْسَ بِمُرَادٍ ہا ہونا، لِأَنَّهُ یہ تیسرا معنی یہاں پر بالکل بھی مراد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مراد؟ لِأَنَّهُ علم، لِأَنَّهُ علم، کیونکہ یہ تیسرا معنی نام ہے علم کا. یہ تیسرا معنی ادراک اذعان. سمجھے نا؟ والفقہ لیس علما بالعلوم الشرعیہ. اور یوں نہیں کہا جا سکتا کہ فقہ علم بالعلوم الشرعیہ ہے، بلکہ فقہ لیس علم بالعلوم الشرعیہ. سمجھے نا؟ بل الفقہ علم بالمسائل الشرعیہ. سمجھے نا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلو. فالمحققون على أن الثاني أيضا ليس بمراد فإلا لكان ذكر الشريعة والعملية تكرارا فللمراد. بس والمحققون سے دوسرے معنی کی تردید کر رہے ہیں. کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین
بالاقتضاء او التخییر، یہ جو دوسرا معنی ہے حکم کا، کہتا ہے یہ معنی بھی محققین کے نزدیک، جو محقق اصول ہیں ان کے نزدیک یہ معنی بھی مراد یہاں پر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اگر یہ معنی مراد لیں گے تو دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ کیا دو خرابیاں؟ ایک خرابی تو ہم اوپر متن میں بار بار بیان کر بھی چکے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ خطاب اللہ، کیا خطاب اللہ، جب حکم کا معنی کس چیز سے کریں گے؟ خطاب اللہ دیں گے، تو خطاب خداوندی ہوتا ہی شرعی ہے۔ جی کیا خطاب خداوندی شرعی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو بھی خطاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی شریعت کے متعلق ہے، جی دین کی بات ہوتی ہے، دین کے متعلق ہوتا ہے، جی سمجھے؟ تو اب العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، جی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ العلم بالاحکام شرعیۃ امام شافعی کی تعریف، جی۔ فقہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، جی سمجھے نا؟ اب احکام کی جگہ خطاب اللہ لگا دیا، جی احکام کا لفظ ہٹا دیا۔ جی العلم بخطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، سمجھے نا؟ پھر یہیں سے شروع ہو گئے آگے جو تعریف یہاں فقہ کی ہے۔ تھوڑا تعریف کو دیکھو نا تاکہ دماغ میں آ جائے۔ متن میں دیکھو، کون سا صفحہ ہے تمہارے پاس؟ ہاں کیسے پڑھو؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من اب دیکھو الاحکام کا لفظ ہٹا دو، اس کی جگہ وہ مکمل تعریف خطاب اللہ والی لگا دی ہم نے، جی سمجھے نا؟ وقیل العلم بخطاب اللہ تعالی، جی صحیح ہے؟ جی اب خطاب اللہ نام ہے شریعت کا، جی آگے نہیں چلو، جی خطاب اللہ نام ہے کس چیز کا؟ تو العلم بالشریعت، جی سمجھ میں آ گیا؟ بخطاب اللہ ہے یا بالشریعت ایک ہی چیز ہو گئی۔ جی اس کے بعد پھر الشرعیہ آ رہا ہے جو کہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ شیر کو سمجھ ہی نہیں آتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوا، اس کو دکھاؤ، وہ نیچے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک بات ہے، الگ الگ کتاب میں تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ اس کو قرآن پہ نہیں لگنا، یہ جلالین برکت بس بہرحال سمجھے یا نہیں سمجھے میں نے سمجھا دیا، سمجھ میں آ گیا؟ الاحکام کو ہٹا دیا، الاحکام کا معنی لگا دیا، سمجھے نا؟ وہ ہے خطاب اللہ، العلم بخطاب اللہ الشرعیہ، سمجھے نا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطاب اللہ تو ہوتا ہی شرعی ہے، پھر اس کے بعد الشرعیہ یہ تکرار ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری خرابی اس کو بھی دیکھ لو یہیں پہ، احکام کا معنی کس سے کیا؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق کو تھوڑا آگے چلو، بافعال المکلفین، بافعال ادھر دیکھو عبداللہ، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال، بس یہاں پہ رک جاؤ۔ العلم بالاحکام نہیں پڑھو، فقہ نام ہے کس چیز کا؟ بخطاب اللہ، العلم بخطاب اللہ، اللہ کے خطاب کو جاننے کا، وہ اللہ کا خطاب المتعلق جس کا تعلق ہے بافعال المکلفین، مکلفین کے۔ اب اس تعریف کو پڑھو احکام کو چھوڑ کے، الشرعیہ العملیہ، جو شرعی بھی ہوں اور کہتے ہیں عملی کیوں کہتے ہو؟ افعال مکلفین کا ذکر تو اوپر آ گیا، نہیں سمجھا؟ دیکھو بس یہ دو تکرار ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں یہ تعریف بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ والمحققون علی ان ثانی، محققین فرماتے ہیں کہ ثانی بھی مراد نہیں ہے، ثانی تعریف کتاب اللہ والی یعنی اصطلاحی وإلا اگر ایسا نہ ہو لکان ذکر الشرعیت والعملیت تکرارا، تو ذکر شرعیہ کا اور عملیہ کا دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ تکرار آیا؟ جی تکرار کیسے ہوگا وہ سمجھا دیا نا؟ جی استاد۔ اچھا بل المراد پڑھو آگے۔ بل المراد ان الاستقامة بين الامرين التي العلم بها
وإلى هذا اشارہ أشار بقوله يخرج التصورات ويبقى التصديقات بس کہتے تیسرا معنی جو ہے نا جی ترتیب سے تیسرا نہیں مطلب پہلا معنی سمجھے نا وہ مراد ہے نسبت تامہ بین الامرین نسبت تامہ بین الامرین یہ اسناد امر الی آخر نام رکھا تھا اس کا اس نے نسبت تامہ بین الامرین کہہ دیا نہیں سمجھے کیونکہ امر الی آخر کیا امر الی آخر یہ امرین ہو گئے سمجھ میں آ گیا اور اسناد کی جگہ کون سا لفظ لگا دیا نسبت کا لگا دیا نسبت تامہ لگا دیا تعبیر ہے کی سمجھے نا کہتے ہیں بل المراد النسبت التامہ بلکہ مراد نسبت تامہ یعنی وہ نسبت ہے جو تام ہو تام اور ناقص سمجھا دیا یا نہیں سمجھایا سمجھ میں آ گیا نا کہ نسبت سے کیا خارج کرتا ہے تام سے کیا خارج کرتا ہے آیا خبری سے کیا خارج کرنا مقصود ہوتا ہے المراد النسبت التامہ بین الامرین مراد کیا ہے نسبت تامہ جو دو چیزوں کے درمیان ہے التي العلم بها تصدیق و بغیرها تصور جس کے ساتھ علم تصدیق بنتا ہے اور اگر وہ نسبت تامہ نہ ہو تو اس کے بغیر پھر علم کیا بن جاتا ہے وإلى هذا أشار بقوله يخرج التصورات ويبقى التصديقات اسی کے ساتھ اشارہ کیا اپنے اسی کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول میں يخرج التصورات ويبقى التصديقات فيكون الفقه پڑھو فيكون الفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من أدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا. اب خلاصہ بیان کرتے اور کچھ بھی نہیں سمجھے نا کہتے فیکون الفقہ اب فقہ جو ہے عبارت یہ نام بن جائے گا اس کا خلاصہ ہوگا عن التصدیق بالقضایا عن التصدیق بالقضایا کہ فقہ نام ہے التصدیق بالقضایا تصدیق بالقضایا کا الشرعیہ جو قضایا کیا ہو شرعیہ ہو المتعلقہ بکیفیت العمل اور ان کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہو کیفیت عمل کے ساتھ اور تصدیق ایسی ہو کہ تصدیقاً حاصل من الادلۃ التفصیلیہ وہ تصدیق ایسی ہو جو حاصل ہوتی ہے ادلہ تفصیلیہ التي نصبت فی الشرع علی تلک القضایا کہ جس کا وہ ادلہ تفصیلیہ کہ جس کو نصب کیا گیا ہے یا جن کا انتخاب کیا گیا ہے شریعت میں انہی قضایا کے لیے بات سمجھ میں جی فیکون الفقہ عبارت عن التصدیق توجہ کرنا فقہ کی تعریف کی نا العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ اب علامہ تفتازانی جو ہے نا یہ اسی کی تشریح کر رہے ہیں اسی کی کیا کر رہے ہیں اور تشریح بھی ایسے کر رہے ہیں کہ مختصر طریقے سے اور اس کا ماحصلہ اور ماخلاصہ بیان کر رہے ہیں سمجھے نا تو اس کا مقصد کیا نکلا کہتے ہیں مقصد یہ نکلا اب فقہ کی تعریف یوں ہو گئی گویا تشریح کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ فیکون الفقہ عبارت عن التصدیق بالقضایا تصدیق علم کا معنی کیا علم کا لفظ کدھر ہے متن میں دیکھو وقیل العلم بالاحکام اس علم کا معنی کس چیز سے کیا تصدیق سمجھ میں اچھا تصدیق بالقضایا کیا یہ ترجمہ کس کا کر رہے ہیں بتاؤ احکام بالاحکام کس کا کر رہے ہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی جی تصدیق بالاحکام علم بالاحکام تصدیق بالقضایا جی سمجھے جی کیونکہ احکام سے مراد بھی قضایا شرعیہ ہے جی اچھا جی الشرعیہ کیا الشرعیہ اس کو اسی طرح رکھا جس طرح اوپر ہے اس طرح یہاں بھی رکھا جی اچھا المتعلقہ بکیفیت العمل المتعلقہ بکیفیت العمل یہ من ادلتها التفصیلیہ من ادلتها العملیہ سمجھے نا العملیہ کا معنی کیا عملیہ کا معنی بات سمجھ میں آئی جی یعنی ایسے قضایا کہ جن کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے عمل کی کیفیت سے ہوتا ہے کہ جس میں عمل کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یہ فرض ہے واجب ہے مندوب ہے
حرام ہے کیا ہے؟ تصدیقا حاصلا من الادلۃ التفصیلیہ. یہ کس کا معنی کیا؟ من ادلۃ التفصیلیہ، ایسی تصدیق جو حاصل ہوتی ہے ادلہ تفصیلیہ. آیا التی نصبت فی الشرع علی تلک القضایا، وہ ادلہ تفصیلیہ جن کا انتخاب کیا گیا ہے شریعت کے اندر انہی قضایا کے لیے، انہی قضایا کے لیے کہ اگر نماز واجب ہے تو اس کی دلیل یہ ہے، اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کی دلیل یہ ہے. آیا جی پڑھو آگے. وفوائد القیود، کہتا ہے یہ جو تقدیر ہے، یہ جو معنی کیا گیا ہے، اس کے مطابق بالکل سب کچھ واضح اور ظاہر ہے، کوئی تکلف، کوئی اشکال، کوئی پریشانی نہیں ہے، سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی سوال و جواب بھی نہیں ہے اس میں. جی نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اس معنی کی تائید کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ معنی کی تائید کر رہا ہے. پھر آگے ماتن کی تردید کر رہا ہے. ماتن کی کیا کر رہا ہے؟ کہ اس نے جو خطاب اللہ والا معنی لیا، پھر 10 اعتراض اٹھا کے ان کے جوابات دینے میں لگ گیا. اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں آیا؟ جی اگر یہ بات سمجھ گئے ہوگی؟ سمجھ گئے. وفوائد القیود ظاہرۃ علی ھذا التقدیر، اس تقریر کے مطابق جو اوپر گزری جی معنی بالکل ظاہر، بالکل فوائد قیود ظاہر ہیں کہ کس قید کا کیا فائدہ ہے، کس قید کا کیا فائدہ ہے. سمجھ میں نا؟ چلو آگے پڑھو. والمصنف جوز أي مراد بالحكم هنا مصطلح الاصول، اے مصطلح اہل الاصول، اے مصطلح اہل الاصول. سمجھے نا؟ فاحتاج في تبيين فوائد الفروض وتعسف في تقرير مراد القوم. کہتے ہیں والمصنف جوزا، اور ماتن رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے ان یراد بالحکم ہا ہونا مصطلح الاصول، کہ یہاں حکم کا معنی اصطلاحی ہو، جو اہل اصول کی اصطلاح ہے یعنی خطاب اللہ والا، اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہے. فاحتاج الی تکلف، تو اس کو ضرورت پڑی تکلف کرنے کی، فی تبیین فوائدہ، فوائد فی تبیین فوائد القیود، قیودات کے فوائد کے بیان کرنے اور واضح کرنے میں ان کو بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. جی سمجھے نا؟ وتعسف فی تقریر مراد القول، اور ظلم کرنا پڑا. کیا ظلم تعسف؟ سمجھ میں آیا نا؟ ضد العدل. کیا ضد العدل؟ بات سمجھ میں؟ یعنی الظلم، ظلم اور زیادتی، اور انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے فی تقریر مراد قوم کی مراد کے ثابت کرنے میں، یعنی اہل اصول کے مراد کو ثابت کیا تو ہے، لیکن ایسا ثابت کیا کہ ظلم کر کر کے وہاں تک پہنچ کے اس کو ثابت کیا. یعنی مراد تو آخر میں انہوں نے نکال دی، لیکن اتنے اشکالات، اتنے جوابات اٹھائے. سمجھے نا؟ شریعہ کے دو معنی، ما ثبت بشرع، ما يتوقف على الشرع. ہاں ایک معنی عمومی ہے ما ثبت بشرع والا، ایک معنی خصوصی ہے ما يتوقف على الشرع والا یا ما يتوقف على الشرع والا. پھر یہاں یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے. متن میں ساری بے سے گزر گئی نا. خواہ ایک لمبی چوڑی بات جو ہے وہ شروع کر دیے، اور اس لیے کہا کہ وتعسف فی تقریر مراد القوم، یعنی قوم جو اصولیوں کی ہے اس کی جو تقریر اور مقصود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بہت بڑا ظلم کیا، بڑا ظالم تمام ہے. سمجھے؟ فذهب، اب اس کی وضاحت، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فذهب الى ان المراد بالشرعیت ما يتوقف على الشرع، لہذا وہ ایک تو اس طرف چلے گئے کہ شرعیہ سے مراد کیا ہے، ما يتوقف على الشرع. ادھر کیوں گئے؟ کیونکہ ان پر اعتراض ہو گیا کہ جب تم نے خطاب اللہ والا معنی لیا احکام سے مراد تو شرعیہ تو اس میں آ گیا، کیونکہ خطاب اللہ ہوتا ہی شرعیہ ہے. اب وہ شرعیہ کی قید کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بچائے. تو کہتے ہیں فذهب الى ان المراد بالشرعیت ما يتوقف على الشرع، پھر وہ ادھر چلے گئے کہ مراد شرعیہ کی قید سے اوپر جو متن کے اندر شرعیہ کی قید ہے نا، سمجھے نا؟ کہتا یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، ما يتوقف على الشرع، جو شریعت پر موقوف ہوتا ہے. ما ثبت بالشرع عمومی معنی مراد نہیں ہے. ولا يدرك لولا خطاب الشارع، اور اس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا اگر شارع کا خطاب نہ ہو. والاحکام منها ما
ہوا خطاب بما يتوقف على الشرع، اور کچھ احکام وہ ہیں جس کا توقف شریعت پر ہوتا ہے، جس طرح وجوب صلاۃ اور صوم. بس سمجھ گئی. ومنها ما هو خطاب بما لا يتوقف عليه كوجوب الايمان بالله تعالى ووجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. یہ سارا پڑھا ہے نا. یہ دو قسمیں انہوں نے بنائی ہیں. لأن ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباری تعالی، کیونکہ احکامات تب ثابت ہوں گے جب وجود باری تعالی کو انسان کیا کرے گا، تصدیق کرے گا. وہ علمی ہی، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی صفت کو ثابت کرے گا. وہ قدرتی ہی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت کی صفت کو ثابت کرے گا. وہ کلامی ہی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کو کیا کرے گا، ثابت کرے گا. وہ اعلیٰ تصدیق بنبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا کرے گا، تصدیق کرے گا. بدلالت معجزات ہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی دلالت حضور کے نبی ہونے پر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے خصوصی معنی مراد لیں گے، عمومی معنی مراد نہیں لیں گے. ما توقف والا معنی مراد لیں گے، ما ثبت والا مراد نہیں لیں گے. وہاں پر عمومی معنی لے لیں گے، یہاں خصوصی معنی لے لیں گے. جہت تبدیل ہو جائے گی. جہت کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی. سمجھ میں؟ پھر تھوڑی سی گڑبڑ آ رہی تھی نا دوبارہ، کہ ادھر تم نے پھر کہا کہ ما ثبت بالشرع، ما توقف على الشرع، ما لا يتوقف على الشرع لتوقف الشرع علیہ. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ ادھر پھر تم نے کہا کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ما توقف علی الشرع یا ما یتوقف علی الشرع کی بھی دو قسمیں بنائی. ایک تو تم نے ہمارا پھر دوبارہ نظریات کو شامل کر دیا، سمجھے؟ تو کہا کہ پھر کچھ اصولی عقائد ہوتے ہیں، کچھ اس کے بعد درجے کے ہوتے ہیں. یہ جو 5 ذکر کیے یہ اصولی ہے. کیا تو ظلم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دیکھو تو تفتازانی کبھی کبھی صحیح چلا جاتا ہے، اکثر غلط جاتا ہے، ماتن کے خلاف بھی جاتا ہے، سمجھے نا. اور زیادتی والے اعتراض کرتے، لیکن بہرحال اب غلام و زید، کیا جب غلام و زید کے کہیں گے تو اب ہمیں یہ پہلے سے پتا ہوگا کہ زید ایک ایسا شخص ہے جس کا وجود ہے، صحیح ہے، اور اس کے لیے قوت بھی ثابت ہے، علم بھی ثابت ہے، قدرت اتنی ہے کہ اس کا غلام بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ غلام ہے تو پھر وہ امر نہیں بھی کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ تب جا کے ہم یہ تسلیم کریں گے کہ غلام جو ہے وہ کس کے لیے ثابت ہے، زید کے لیے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانیں گے، سمجھ میں اللہ کے لیے خطاب مانیں گے، تو اس سے پہلے یہ چیزیں ماننی پڑے گی. دیکھو فلو توقف شيء من هذه الاحکام على الشرع، کیونکہ اگر کوئی چیز موقوف ہو جائے گی ان احکامات میں سے شریعت کے اوپر، لازم الدور تو دور لازم آئے گا. فالتقیید بالشرعیت یخرج هذه الاحکام، تو تقیید شرعیہ کی یہ نکال دیتی ہے ان احکام کو. لأنها ليست شرعیتا، کیونکہ یہ شرعی نہیں ہے. بھائی شرعی کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اس معنی میں نہیں ہے بمعنی توقف علی الشرع، کیونکہ یہ موقوف علی الشرع نہیں ہے، ورنہ شریعت سے باہر تھوڑی ہے. خدا کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. سمجھ میں؟ موقوف علی الشرع نہیں ہے. توجہ ہے؟ بس. وانما قال الخطاب بما يتوقف او لا يتوقف لان الحكم بس. یہ انشاءاللہ کل